फ़िलासफ़ी के बारे में एक व्यू है, एक तसव्वुर ये है कि ये साइंस से अलहदा चीज़ नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर आइडिया ये है कि ये साइंस जैसी ही चीज़ है। इसको मुख्तलिफ लोगों ने ज़रा एक वैरायटी के साथ कहा है। किसी ने ये कहा है कि इसके और साइंस और फ़िलासफ़ी के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, और कुछ कई बार इस तरह कहा जाता है कि साइंस फ़िलासफ़ी को साइंस के साथ इकट्ठा ही होकर काम करना चाहिए, या इस तरह के जो व्यूज़ हैं उनको अगर हम माने तो इसका मतलब तो ये होगा कि फ़िलासफ़ी में भी असल में वही कुछ पढ़ाएं जो कि साइंस में पढ़ाते हैं, और बस एक नाम मुख्तलिफ होगा या बात वही होगी, सब कुछ महज बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। तो अगर ये बात, तो इस वजह से ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कोर्स से पहले कि क्या ये बात ठीक है, या फिर दूसरी बात ये है कि नहीं फ़िलासफ़ी और साइंस अलग अलग चीज़ें हैं, और फ़िलासफ़ी फ़िलासफ़ी है और साइंस साइंस है। तो मैं जो इस कोर्स को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फ़िलासफ़ी को मैं समझता हूँ कि फ़िलासफ़ी एक है, एक अलग सब्जेक्ट है। ये साइंस का ही दूसरा नाम नहीं है, इसका अपना एक रोल है। और जो कि लास्ट मैंने ये कहा था कि फ़िलासफ़ी और साइंस के दरमियान अब जो होना चाहिए, वैसे तो बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर अगर आप इसको माने भी कि चले फ़र्क करने कम करने की कोशिश भी करें, तो आप इतना तो फ़र्क बाकी रहेगा, इतना तो रहेगा कि उनके दरमियान सिर्फ एक चीज़ तो कॉमन बीस है। जिस तरह मैंने जो लास्ट लेक्चर में कहा था उसके मुताबिक कि दोनों एक्सप्लेनेशंस हैं, फ़िलासफ़ी भी और साइंस भी, लेकिन इसके अलावा बाकी फ़र्क हैं उनके दरमियान, और अच्छे खासे फ़र्क हैं। वो ये कि अगर आप पहले साइंस की बात करें और फ़िलासफ़ी और साइंस की बात करें, तो साइंस ने ऑब्ज़र्वेशन को एक्सप्लेन करना है, और ये तो साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि ये जब हम कहते हैं तो क्या होता है, और वो ऑब्ज़र्वेशन को एक्सप्लेन करते भी हैं अपनी एजुकेशन में। लेकिन फ़िलासफ़ी ने ऑब्ज़र्वेशन को, एक्सपीरियंस को, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करना, ख़ुद साइंस को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अभी आपको नहीं पता है शायद कि साइंस को एक्सप्लेन करना क्या होगा, लेकिन इतना तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि ये अब उससे कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ होगी। और अगर आप जनरल फ़िलासफ़ी की बात करें, फ़िलासफ़ी और साइंस के अलावा, तो बात ये हो जाएगी कि एक्सपीरियंसेस जो है ना, जिसमें ऑब्ज़र्वेशन शामिल है, इंसानों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, आर्ट्स के ज़रिए, सोशल साइंस कहते हैं उनके ज़रिए, लॉ के ज़रिए, और म्यूज़िक के ज़रिए, और रिलीजन के ज़रिए, और मुख्तलिफ़ ज़रियों से हमें अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर, और फ़िलासफ़ी में सेकंड ऑर्डर है कि फ़िलासफ़ी ने इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है। तो अगेन फ़िलासफ़ी के मामले में भी कहेंगे कि अब कुछ मुख्तलिफ, सिर्फ सिवाय एक्सप्लेन का लफ्ज़ मुश्तरक है, लेकिन असल में बाकी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म का काम होने चला है। ये तो है, और यही वो सोचा कि जिसके तहत मैंने ये कोर्स पढ़ाना है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि एक व्यू है कि ये कुछ मुख्तलिफ नहीं है, और फ़िलासफ़ी को वही कुछ करना चाहिए। ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़र्स हैं, क्विन, और उनका कहना यह है कि साइंस और फ़िलासफ़ी के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो और ये कि फ़िलासफ़ी को कोई अलहदा से काम नहीं करना। अभी तक मैंने कहा था ना कि फ़िलासफ़ी के बगैर साइंस को जस्टिफाई करना, ये साइंस को समझना, ये साइंस की अहमियत को समझना मुमकिन नहीं है। क्विन कहते हैं कि नहीं, ये काम साइंस खुद ही कर सकती है। तो साइंस खुद कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि फ़िलासफ़ी के लिए तो कोई काम असेंशली रह नहीं गया। शायद एक लफ्ज़ों में आप लफ्ज़ी इलामती तौर पर ये सिम्बॉलिकली एक स्टाइल के डिफरेंस होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर फ़िलासफ़ी ने कोई नया काम नहीं करना, ये अगर क्वीन की बात मान ली जाए तो। अच्छा, मुझे इस लेक्चर में बताना है कि अगर क्वीन की बात जिस अंदाज से मान ली जाए, तो फ़िलासफ़ी का अगर रोल ख़त्म होगा, और अगर फ़िलासफ़ी के कुछ नया नहीं करना, तो उस इस सोच का ये भी मतलब बनता है कि साइंस ने भी कुछ नया नहीं करना, यानी साइंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, साइंस में कोई तरक्की नहीं होगी।
تو اگر آپ نے لینا ہے تو پورا پیکج اکٹھا لیں. اگر اگر فلسفی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سائنس میں امپرومنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے حق میں مجھے دلیلیں دینی ہوں گی کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ جو نیچرلزم یا اس کو سائنٹزم اور نیچرلزم تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن ان کا فرق کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، فرق میں اس ٹاپک کو شروع کرنے کا. تو یہ جو بھی کچھ ہے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے پاس میرے ریفرنسز ہیں اور بڑے اسٹیبلش سورسز کے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کا بھی مجھے ایکسپلین کرنا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 باتیں ہیں. اور اب میں ایکچولی پہلی بات سے شروع کرتا ہوں کہ کوئن نے کیا کہا تھا. کوئن ہے، پہلے تو یہ لکھا ہے کہ یہ امریکن ہیں 1908 سے 2000 تک، اور ان کے جو خیالات ہیں ان کے بارے میں یہ جو ریفرنس ہے وہ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلسفی ہے، فلسفی کا سب سے ریپیوٹیڈ انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں ایک انٹری ہے کوئن، QUIN کوئن کے نام سے. اس نے کہ کوئن کے جتنے بھی کام ہیں، اچھا خاصا ایک کیریئر ہے، 92 ایئرز کی ایج کے میں 70 سال کام بھی کیا ہو، تو اس کے سارے کاموں میں نا ایک چیز کامن کہی جا سکتی ہے اور وہ ہے نیچرلزم. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا، لیکن یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب نیچرلزم کیا ہے، ظاہر ہے آپ کو اس کا اگلا سوال یہ ہوگا، تو اس کے بارے میں تو میں ذرا بعد میں آتا ہوں. لیکن وہیں جہاں یہ لکھا ہے انسائکلوپیڈیا اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا، اگلے پیراگراف میں ہی یہ لکھا ہے کہ کوئن کے ویو کو جاننا ہے تو مثال کے طور پر آپ یہ کریں کہ اگر کوئن سے یہ پوچھا جائے، یا میرا خیال شاید اصل میں پوچھا گیا، لیکن یہ لکھا ہے انسائکلوپیڈیا میں کہ اگر کوئن سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کے سائنس کے بیسٹ ہونے کی، کہ ریئلٹی کو بیسٹ ڈسکرائب کرتی ہے سائنس میں جو خوبی ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وجہ بھی سائنس ہی بتائے گی. کوئن نے یہ جواب دیا، یا کوئن کا جواب یہ ہے. کوئن کی کتابوں میں پڑھ کر، یا تو کوئن کے اپنے الفاظ ہیں، یا کوئن کی کتابوں کو پڑھ کر اتھینٹک انسائکلوپیڈیا کے رائٹر نے کوئن کی کتابوں کی سمری لکھی ہے، یا کوئن کے اپنے الفاظ ہیں. جو بھی ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ سائنس کے حق میں دلیل دے رہے ہیں، لیکن دلیل سے پہلے ازیوم بھی سائنس کو ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیگنگ دا کویسچن، کہ آپ، یا ایک سرکولر ریزننگ، کہ آپ نے جس چیز کو ثابت کرنا ہے پہلے آپ نے ایک چیز کو فرض کیا، پھر آپ نے کچھ دیر بات کی، سننے والے کو لگا کہ جی آپ نے بات کیا، لیکن آپ نے جسٹ اگر ایک اسٹیٹمنٹ کو ازیوم کیا تھا، کچھ دیر بعد پتہ چلا اسی اسٹیٹمنٹ کو ہی پروو کر دیا. تو جس کو فکر تھی کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو تھی اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کو تو کچھ جواب نہ ملا، اس کو تو وہی اسٹیٹمنٹ دوبارہ مل گئی. تو اس کو کہتے ہیں سرکولیرٹی. تو یہاں کوئن کی بات میں بھی سرکولیرٹی تو ہے نا، کہ سائنس میں کیا خوبی ہے، یا کون کہتا ہے کہ سائنس بیسٹ ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ سائنس بیسٹ ہے. اس کا مطلب پہلے آپ نے ازیوم کیا کہ سائنس بیسٹ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے، آپ کنکلوڈ کر لیا، یا کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس بیسٹ ہے. آپ نے ازیوم کیا کہ سائنس بیسٹ ہے، اور آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ سائنس بیسٹ ہے. تو اب یہ کس قسم کی ریزننگ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو ایسے ہی ہے. اس کا وہاں کم کم جہاں سے میں نے پڑھا وہاں تو کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو ٹرمینالوجی میں نے پچھلے لیکچر میں انٹروڈیوس کیا اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ سائنس اپنا کام خود ہی کر لے گی. نہ تو سائنس کو زیروتھ آرڈر کا مطلب ہے آبزرویشن کہ علیحدہ سے رول کی ضرورت ہے. شاید وہ کہنا ہی چاہتے ہوں کہ آبزرویشن بھی سائنس کا پارٹ ہے، یا سائنس ہی ہے، یا جو بھی ہے. اور نہ فلسفی کو بھی علیحدہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ سائنس فرسٹ آرڈر ہے تو فلسفی سیکنڈ آرڈر ہے، ان کو کسی سیکنڈ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے. تو آبزرویشن اور فلسفی کا انڈیپینڈنٹ رول نہیں ہے، ایک اسکیم سائنس ہی ہے. سائنس کی ایک ہی اسکیم ہے، اسی کے اندر ایک پارٹ، کسی پارٹ کو آبزرویشن کہہ دیں گے، کسی پارٹ کو فلسفی کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی علیحدہ سے کام نہیں ہے.
یہ ہے کوئن کا ویو، اور صرف کوئن کا نہیں ہے، خاصا بہت سارے لوگوں کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نیچرلسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں. بس یہ فرق ہے سائنٹزم اور نیچرلزم میں. وہ اپنے آپ کو یہ جو ویوز ہیں وہ اپنے آپ کو نیچرلزم کا لیبل لگانا پسند کرتے ہیں، اور سائنٹزم کا لیبل لگانا پسند نہیں کرتے. سائنٹزم کا لیبل دوسرے ان کے لیے لگاتے ہیں، اور نیچرلزم کا لیبل وہ خود اپنے لیے لگاتے ہیں، لیکن بات دونوں میں ایک ہی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے میرا خیال ہے. اور بھی چھوٹے فرق ہوں گے، لیکن اب ظاہر ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس فرق پر، مزید فرق ہے اس پر ٹائم لگانے کا، لیکن اتنا فرق تو ہے سائنٹزم اور نیچرلزم میں. اب وہ اپنے آپ کو نیچرلزم کہتے ہیں تو بہتر ہے ہم بھی انہیں نیچرلزم ہی کہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو کوئن نے بات کہی ہے اس کے مطابق سائنس کو فلاسفی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ بات تو ہے کہ سائنس کو ایک سٹینڈرڈ کی ضرورت تو ہے. ظاہر ہے کہ آپ ہر اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹ تو نہیں کر سکتے. یہ تو سائنس کے کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی نالج میں، کسی انسان میں کہیں کچھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی ایکسیپٹ کریں گا. کچھ باتیں ایکسیپٹ کریں گے، کچھ ریجیکٹ کریں گے، تو ہی کچھ نہ کچھ اکیڈیمک بات ہے، یا اکیڈیمک یا عام انسانی بات بھی ہے کسی میں بھی. تو سائنس میں تو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے نا ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کا کوئی اسٹینڈرڈ ہو. تو اب اگر ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کا اسٹینڈرڈ خود سائنس ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی اگر کوئی ان کی بات مان لی جائے کہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ سائنس سے ڈس ایگری کرتی ہے، اور یہ اگلی سلائڈ میں اس کو ذرا کلیئرلی لکھ دوں گا کہ سائنس کا مطلب جو نون سائنس ہی ہے. آج میں 2024 میں بات کر رہا ہوں تو سائنس کا مطلب 2024 تک کی سائنس ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے سائنس آف دا ٹائم. تو اگر سائنس کو سٹینڈرڈ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ہمیں سائنس نالج کا پارٹ ہے. اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اگلی سلائڈ میں ہے، لیکن ابھی میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے کہ سائنس نالج کا پارٹ ہے. لہٰذا جب سائنس کو سٹینڈرڈ مانگیں گے تو نالج کا جس سائنس کو ہم جانتے ہیں اسی کو سٹینڈرڈ کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے جو آج کی سائنس ہے، جو اپنے وقت کی سائنس ہے، وہی سٹینڈرڈ ہے. اور جو اس سے ڈس ایگری کرے، سٹینڈرڈ کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ سے ڈس ایگری کرے وہ غلط ہے، اسے ریجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اگر سائنس میں کسی قسم کی امپروومنٹ آج 2024 میں، آج کوئی کہتا ہے کہ جی سائنس میں ایک امپروومنٹ کرنی ہے، اس وقت جو معلوم سائنس ہے اس میں ایک امپروومنٹ کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں معلوم سائنس ہے اس کو میں ماڈیفائی کر رہا ہوں، اور معلوم سائنس سے کچھ تو فرق کر رہا ہوں، کچھ تو ڈس ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور A1 کے مطابق اگر کوئی ڈس ایگری کر رہے ہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے. تو 1 اور 2 کا کنکلوژن یہ بنا کہ اگر سائنس میں، پریزنٹ سائنس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ اور امپروومنٹ بھی ڈس ایگریمنٹ کی ہی ایک شکل ہے، تو کسی قسم کی ڈس ایگریمنٹ امپروومنٹ سمیت جو ڈس ایگریمنٹ ہوگا سائنس سے، معلوم سائنس سے، یعنی جو آج کی سائنس ہے، سائنس آف ٹائم سے، وہ ریجیکٹڈ ہوگی. اور اب یہ بات غلط ہے، سائنس کی نیچر کے خلاف. ہم کہہ رہے ہیں سائنس کو ایکسپلین کرنا ہے تو سائنس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے کیا. تو سائنس ایک ایسے علم کا نام ہے جس میں امپروومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ سائنس میں امپروومنٹ نہیں ہوگی یہ غلط ہے. تو یعنی یہ جو رزلٹ ہے غلط ہے. تو لاجک کا ایک لا ہے، وہ کہتے ہیں لا آف کنٹرا پازیٹیو. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی اسٹیٹمنٹ یعنی اے اسٹیٹمنٹ کا رزلٹ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ اے غلط ہے. اور اب میں اس کو اسٹیٹمنٹ یہ لکھ کر کے اسٹیٹمنٹ اے غلط ہے، جو فکرہ بنے گا اس کو بی کا نام دے دیتا ہوں. یعنی اے غلط ہے کا مطلب یہ ہے، اے غلط ہے، یہ غلط ہے کا مطلب یہ بنے گا کہ جو یعنی اے ہے نا کہ سائنس اپنے وقت کی جو سائنس ہے وہ سٹینڈرڈ ہے. تو اگر غلط ہے اس کا مطلب ہے اپنے وقت کی جو سائنس ہے وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. اب بات تو مجھے یہیں جاری رکھنی تھی، لیکن ایک سلائڈ پر پریزنٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوئے گا، تو اس بات کو میں اگلی سلائڈ میں لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جہاں پچھلی سلائڈ ختم ہوئی تھی اسی کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، وہ تو میں نے بھی دوبارہ لکھا ہے
کہ جو اپنے وقت کی سائنس ہے وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. اچھا اب یعنی ناؤ سائنس نالج کا پارٹ ہے. تو نالج کا مطلب ہے کہ جو ہم جانتے ہیں, جو نون ہے, تو سائنس نون ہونی چاہیے. جس کو ہم جانتے ہیں وہ سائنس ہے. جو آئندہ ہونی ہے وہ تو جو نون ہی نہیں ہے تو وہ سائنس کیسے ہوگی. تو اگر جو نون سائنس ہے وہ آج نون سائنس ہے, اگر آج میں 2024 میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو سائنس جو معلوم ہے وہ 2024 میں معلوم ہے, جو کہ آج کی سائنس ہے, یہ اپنے وقت کی سائنس ہے. اور اچھا اب سی اور ڈی, سی میں یہ ہے کہ سائنس جو ہے نون سائنس ہونی چاہیے, اور ڈی میں یہ کہ نون سائنس جو ہے وہ اپنے وقت کی سائنس ہے. تو ان دونوں کو کمبائن کریں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ اپنے وقت کی سائنس ہے. یعنی آج میں 2024 میں بات کر رہا ہوں تو سائنس کا مطلب 2024 کی سائنس ہے, اور جو 2024 کی سائنس سے کوئی ان کی بات مان لی جائے تو ٹھیک ہے. تو جو 20 سائنس نے خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, خود ہی اپنے کو چیک کرنا ہے, اور چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس 2024 کی سائنس ہی ہے. تو جو 2024 کی سائنس سے ڈفر کرے, جو ڈس ایگری کرے, چاہے امپرومنٹ کے لیے کرے, اس کو نہیں مانا جا سکتا. اب اگر آپ 2024 میں, تو ابھی کیونکہ سائنس میں امپرومنٹ ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, تو اگر آپ کے لیے امیجن کرنا مشکل ہے تو آپ یوں کہہ دیں یہ 2024 نہیں ہے, آپ 1850 کہہ دیں, 1890 کہہ دیں. اگر آپ کہیں کہ جی اسٹینڈرڈ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا اسٹینڈرڈ سائنس ہی ہے, تو اب آپ 1890 میں ہیں, تو اس کا مطلب سائنس کا مطلب ہوگا جو 1890 میں سائنس معلوم تھی, نیوٹن کی سائنس. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جو نیچرلزم کے مطابق جو 1890 میں نیچرلزم کے مطابق جو نیوٹن کی سائنس سے ڈس ایگری کرے, چاہے امپرومنٹ کے لیے کرے, وہ غلط ہے. تو اگر وہ غلط ہے, اگر یہ بات مان لی جاتی, تو آج پرانی 1890 کی نیوٹن پرانی فزکس, میکسویل نیوٹن کی فزکس میں امپرومنٹ کر کے ماڈرن فزکس کیوں آئی ہوتی. اب جی نیچرلزم کے مطابق تو شاید جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پھر اسے کیوں کہا جائے, کہ امپرومنٹ کی اجازت کیوں دی جائے. تو اب یہ بات, اچھا اب اس وقت یہ بات کریں, اس وقت آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ ای اور ایک بی ہے. بی ہے کہ سائنس اپنے وقت کی سائنس اسٹینڈرڈ نہیں ہے, اور ای میں ہے کہ سائنس اپنے وقت کی سائنس ہے. تو اب یہ کہ سائنس اپنے وقت کی سائنس ہے اور وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو مطلب کیا بنا کہ سائنس اسٹینڈرڈ نہیں ہے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا. تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا جو کوئی ان کی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ. اچھا اس کے بعد یہ چلیں اگلے جو سلائڈز ہیں, اگلی 4 سلائڈز, ان میں یہ ہے کہ جو بھی ہے ایک ویو ہے, کیا یہ اس کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے, میں کو کیوں اہمیت دے رہا ہوں. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی وجہ ہے, بیٹر اور ورس کا ہی ترجمہ آپ کہیں گے نا, جو بھی وجہ ہے, نیچرلزم جو ہے نا یہ بڑی ایک پاپولر ٹرم ہے, اور جو فلاسفر میں سے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو کہ اس کو نہیں مانتے, اور بہت زبردست اکثریت ہے جو کہ اس کو مانتی ہے. لیکن کس کو مانتی ہے؟ اسی انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ وہ ہے, بہت کلیئر نہیں ہے کہ وہ ویو ہے کیا. اب یہ جو آرٹیکل ہے اسے ریوائز کیا گیا 2020 میں, جس 4 سال پہلے, اور اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلاسفی میں لکھا ہے کہ جو نیچرلزم ہے, جو بڑا پاپولر ویو ہے فلاسفرز میں, اس کا کوئی پریسائز, کوئی قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, بہت زیادہ واضح مطلب نہیں ہے, پریسائز میننگ نہیں ہے. اور یہ بھی لکھا ہے اسی بات کو کہ اسی آرٹیکل میں ہی, نیچرلزم کے نام سے آرٹیکل ہے اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلاسفی میں, کہ نیچرلزم جو ہے نا وہ کوئی خاص انفارمیٹیو ٹرم نہیں ہے, اور وہاں لکھ کر بات ختم کر دی ہے اور اس کے بعد آگے چل گیا. لیکن میں یہ جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کا جائزہ لے رہا ہوں اگلی سلائیڈ میں کہ کیا سچ مچ وہ انفارمیٹیو ہے, کہ
یہ کہہ دیا نا پرٹیکولرلی انفارمیٹیو نہیں ہے، لیکن مجھے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ یہ اس کا مجھے فکر پر نہیں رہنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ انفارمیٹیو ہے کہ نہیں ہے، مجھے خود دیکھنا ہے. اور میں اس کے لیے میں نے 3 انسائکلوپیڈیاز کی مدد لی، جو میرا خیال ہے میں پورے کورس میں دنیا میں فلاسفی میں اسٹینفورڈ ہے، اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلاسفی، اور اس کے بعد ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا بریٹینکا، اور اس کے بعد ہے امریکن نیشنل اکیڈمی آف سائنسز امریکہ. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ دنیا کے بیسٹ انسٹیٹیوشن ہیں. انہوں نے نیچرلزم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سب سے پہلے میں جو اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی ہے اسی کا جو آرٹیکل ہے، جس سے میں ابھی تک نیچرلزم کے نام سے آرٹیکل ہے، اس میں جو نیچرلزم کی ڈیفینیشن ہے، اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کوئی کلیم ہے بھی نہیں کہ. اچھا، اگر آپ یہ پہلے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ لفظ کلیم میں کس کو کہہ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کلیم ہے تو ہے کوئی دعویٰ ہے کہ جس میں حق میں دلیل دی جا رہا ہے، تو اگر دعویٰ ہے نا تو اس میں یہ بات ہونی چاہیے، اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. مثال آل ہسبینڈز آر میرڈ، یہ کوئی کلیم نہیں ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی میری انفارمیشن نہیں ہے. یعنی یہ کہ مجھے کسی نے نئی بات نہیں بتائی. ہسبینڈ کا لفظ مجھے پتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرڈ ہے. تو یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی کلیم نہیں ہے. اچھا، یہ اس کو آپ اسٹینڈرڈ مان لیں. اگر کوئی اس طرح یہ خرابی ہو نا تو اس کا مطلب ہے کلیم نہیں ہوگا. اب دیکھا جائے سوال یہ ہے کہ کیا نیچرلزم میں یہ خرابی ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو نیچرلزم کی وہ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو کہ اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلاسفی میں ہے. اسی آرٹیکل میں نیچرلزم سے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے سب سے پہلے پیراگراف میں ہی کہ جو اپنے آپ کو نیچرلسٹ کہتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے نا وہ بس نیچری ہے. یہ چلے. اچھا، اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریئلٹی کے بارے میں کوئی خبر ہے، یا جیسے آل ہسبینڈز آر میرڈ ہے نا کہ یہ ہسبینڈ کے لفظ میں ہی میرڈ کا لفظ شامل ہے. تو ایک دوسری اگر کلیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ریئلٹی کے لفظ میں ہی نیچر شامل ہے. ریئلٹی اور نیچر کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. اگر دو مختلف چیزیں ہیں تو یہ خبر ہے، اگر ان کی ڈیفینیشن میں مختلف ہے. لیکن اگر اپنی ڈیفینیشن میں بھی یہ ایک ہی ہیں تو پھر دیکھیں کیا ہے. اچھا، ڈیفینیشن دیکھنے کے لیے ریئلٹی کی ڈیفینیشن جو ہے نا dictionary.com میں وہ ایک جو میننگ ہے نا ریئلٹی کے لفظ کا دوسرا تیسرا، لیکن فلاسفی میں جو ریئلٹی کا کہا گیا کہ فلاسفی میں ریئلٹی کا لفظ جس میننگ میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ آئیڈیاز سے انڈیپینڈنٹ ہو، آئیڈیاز جو بھی ہوں وہ چیز موجود ہو. یہ تو ہو گیا ریئلٹی. اب ریئلٹی کہا یہ کلیم کا دعویٰ، یہ کلیم جسے کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریئلٹی نیچر ہے. اب یہ نیچر اپنی ڈیفینیشن میں علیحدہ چیز ہے. اب dictionary.com میں نیچر کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا انسانی ایکٹیویٹیز کے انڈیپینڈنٹ ہے. اب ریئلٹی کے لفظ میں آئیڈیاز ہیں اور نیچر کے لفظ میں انسانی ایکٹیویٹیز ہیں. اب آئیڈیا بھی انسانی ایکٹیویٹی ہی ہیں. بہرحال میں ہو سکتا ہے کہ فرق ہو، اور میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فرق ہے. اگر کچھ ہے شاید ہو کہ فرق، تبھی تو اتنی پاپولر فلاسفی ہے. تو بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے، میں اس بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہتا. یہ آپ خود میرا خیال ہے اس کو یہاں چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ خبر ہے، اس ریئلٹی کا نیچر ہونا کوئی کلیم ہے، کوئی انفارمیشن ہے، یا میرا خیال اس کے بعد خود آپ مزید اپنی رائے بنائیں. ٹھیک ہے، میں اگلی کوشش پر جاتا ہوں اور وہ ہے ویکیپیڈیا. تو ویکیپیڈیا میں نیچرلزم ایک انٹری ہے نیچرلزم. تو وہاں ایک فکرہ ہے جو کہ اگر آپ تلاش کریں نا کہ نیچرلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میرا خیال ہے جو آپ کو سب سے زیادہ فکرہ لگے گا نا جو کہ نیچرلزم کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیچرلزم یہ آئیڈیا ہے کہ لاز صرف نیچرل ہونے چاہیے. جو لاز کام کریں دنیا میں وہ صرف نیچرل ہونے چاہیے. تو یہ لاز کے بارے میں کلیم یہ ہے کہ وہ نیچرل ہونے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ لاز اپنی ڈیفینیشن میں لا اور نیچرل کے لفظ میں کوئی فرق ہے، یا کوئی فرق ہے کہ جو میں
خبر دی جا رہی ہے یا کلیم کیا جا رہا ہے یا اپنی ڈیفینیشن میں لا اور نیچرل ایک ہی ہیں. تو یہ سوال کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ اسی انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا میں ہی نیچر کا جو لفظ ہے اس کے مطابق ہے کہ نیچرل جو ہے نا وہ لاز کا نام ہے. تو کلیم یہ تھا کہ لاز جو ہیں وہ نیچرل ہیں، لیکن ساتھ اسی سے لکھا ہے کہ جو نیچرل کا مطلب ہے لاز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کو ملائیں تو کلیم یہ بنتا ہے کہ لاز جو ہوں گے نا وہ لاز ہوں گے. یہ ڈیفینیشن ہے نیچرلزم کی. اسے ذرا کمپیئر کریں کہ ہسبینڈز میرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کچھ آپ خود سوچیں. اچھا، ایک تیسری جو کوشش ہے وہ انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں ہے. وہاں جو آرٹیکل، یہ سب اس کے پہلے پیراگراف میں شروع میں ہی ہیں، یہ ہر جگہ ہر آرٹیکل ہے نیچرلزم کا. نیچرلزم ان فلاسفی آرٹیکل ہے اور یہ اس کا میں نے اس کو لکھا ہے. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ نیچرلزم از اے ویو جو یہ کہتا ہے کہ جو ہے اور جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ نیچرل ہے. تو یہاں نیچرل کے نام سے انٹری تو نہیں ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں، لیکن نیئرسٹ یہ ہے کہ ویکیپیڈیا میں نیچر کے نام سے انٹری، اور وہاں یہ لکھا ہے کہ جو نیچر ہے وہ وہی ہے جو کہ فینومینا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے یہ بات یہ بنی کہ کلیم یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہے، اور نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوتا ہے. تو ویسے کچھ اور باتیں بھی ہیں، مجھے لازمی کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ مختلف باتیں بھی ہیں، لاز ہے، ایلیمنٹس ہیں، تو کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے، کچھ نئی بات ہو. لیکن بل میرا اتنا کافی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک چیز کو توجہ دلا دوں کہ کیا ہے، لیکن آپ اپنی رائے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو چوتھی کوشش میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی دنیا کے بیسٹ انسٹیٹیوشن میں سے یہ ہے کہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز امریکہ کی. اور اس کے علاوہ یہ جو ویکیپیڈیا میں ایک آرٹیکل ایک رائٹنگ ہے پینک کی، ٹھیک ہے. پینک کو تو شاید آپ میں بھی نہیں جانتا، لیکن ویکیپیڈیا کو ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے میں اس کے پینک کا ہی دکھا دوں کہ پینک نے جو لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا سائنٹیفک میتھڈ اپنے صرف نیچرل سائنٹیفک میتھڈ میں صرف نیچرل ایکسپلینیشنز ہوں گی. یہ ویکیپیڈیا میں لکھا ہے پینک کا، اور جو نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں کہ ایک آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ نیچرلزم کو، یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو سبھی ٹائپ دکھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے. آپ اس جگہ دیکھ لیں، بات نیچرلزم کی ہو رہی ہے کہ نیچرلزم کیا ہے، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نیچرلزم کا کہنا یہ ہے کہ سائنس میں صرف نیچرل چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے. میں انگلش کی ٹرم اس وقت بتا رہا ہوں کہ بار جو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انگلش کی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اب یہ لکھنے والے جو دونوں ہیں یہ نیچرلزم کے ہی ہیں، تو نیچرلزم کے بارے میں نیچرلزم والے سائنس کو نیچرل کہتے ہیں. تو جب نیچرل کہتے ہیں تو نیچرل سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے. اس کا انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں ایک دوسرے آرٹیکل میں کارٹیزم میں جواب یہ ہے کہ جو نیچرلسٹ ہیں وہ نیچر جب کہتے ہیں تو ان کی مراد سائنس ہی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا بنا کہا، ان کا میسج ان کا یہ ہے کہ سائنس میں صرف نیچرل ہونا چاہیے، اور نیچرل کا مطلب سائنٹیفک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج یہ ہے کہ سائنس میں صرف سائنس ہونی چاہیے. تو اب یہ کیا میسج ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور میں کنکلوڈ کر کے لیکچر ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اب جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ نیچرلزم جو ہے نا وہ فلاسفی کسی انڈیپینڈنٹ رول کو نہیں جانتا، کو نہیں مانتا،
اور لیکن میں نے یہ دکھایا کہ اگر ان کے جس انداز کی وہ باتیں کرتے ہیں، اگر اسی انداز کی باتوں کو مانا جائے تو پھر سائنس سے ڈفرینٹ کچھ نہیں ہوگا. تو پھر سائنس میں جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ بھی تو نان سائنس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر امپرومنٹ بھی نہیں ہوگی سائنس میں، یا کم سے کم یہ مشکل ہے سمجھنا کہ پھر امپرومنٹ میں اور فلاسفی میں فرق کیوں کرتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو نیچرلزم کا کلیم کیا ہے، ہمیں نیچرلزم میں کیا بتاتا ہے، تو کچھ بہت زیادہ پتہ نہیں چل سکا. شاید ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل ہو. یہ کیا یہ مطلب یہ پورے کورس کا سٹارٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ اور میں دل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات کوئی سمجھ جو مجھے نہ آئی ہو سکتا ہے آپ سجیسٹ کر دیں. لیکن بعد میں نے سوالات ضرور اٹھا دیے ہیں، اور کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ یہ جو اگر نیچرلزم کا کہنا یہ ہے کہ فلاسفی کے نام پر سائنس ہی پڑھانی چاہیے، کوئی علیحدہ سے چیز نہیں پڑھانی چاہیے، تو وہ میرا خیال ہے پہلے واضح ہو جائے. اور میرا خیال ہے کم سے کم جہاں تک میری کوشش ہے، میں نے کر کے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ماننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سائنس اور فلاسفی کی باؤنڈری ختم کر دی جائے اور فلاسفی کے کورس میں بھی صرف سائنس ہی پڑھائی جائے. فلاسفی کے کورس میں فلاسفی پڑھائی جا سکتی ہے. فلاسفی کا ایک الگ رول ہے، وہ صرف سائنس نہیں ہے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے. یہ سبسکرائب ضرور کریے گا، کیونکہ ابھی تک تو سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے. اب فلاسفی کے بھی آئندہ لیکچر کو آپ کو باخبر رہنا چاہیے. خود بخود ہی خبر ہو جائے گی کہ سبسکرائب کریں گے.